सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। फौरन मुझे बाबा जी की गुज़श्ता रात कही हुई बात याद आ गई कि जा सूफी नूरदीन के बनेरे बैठ, उनसे सीख के तस्लीम और रज़ा क्या है। मैंने बड़ी बददिली से जवाब दिया, मौलाना पहले मुझे जोड़ों हड्डियों की मरहम पट्टी करने वाले किसी पहलवान के पास ले चलें ताकि मैं अपनी हड्डियों पसलियों की मुरम्मत करवाऊं। मैंने उसे अपनी पुश्त और बाजुओं पे नीले नीले सुर्खी माइल निशान दिखाते हुए कहा, ये देखें कोड़ों के निशान। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी जिसकी पादाश में मुझे ऐसी बेदर्दी से जदोकोब किया गया है। वो सीटी बजाने के अंदाज में मुंह खोले होंठ सकेड़े मेरे जख्म देखते हुए बोला, कागा भैया ये किसने आपको पीटा है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, जरा मुझे बाबा सरकार के पास ले चलो। वो तुरंत बोला, कागा भैया वो यहाँ नहीं है, वो तो परसों से सेवन शरीफ कलंदर बाबा के यहाँ पहुँचे हुए हैं। मौलाना कोई हिसाब किताब की छोड़ो, तुम रात मुझे सोते से जगा कर बाबा जी की महफिल में लेकर गए थे, मुशायरा और समा हो रहा था। फिर वहाँ मुझे पीटा किसने था ये तो खबर नहीं, लेकिन ये तो खूब याद है कि बाबा जी ने मुझे खुद अपने पास बिठाया था और बहुत सी बातें भी की थी। ये सूफी नूरदीन वाली बात भी उन्होंने खुद मुझसे की थी। वो हवनकों की तरह मुंह बाढ़ खोले मुझे देख रहा था। डरते डरते कहने लगा, कागा भैया 2 मिनट रुको, मैं पानी ले आऊं। अभी तुम्हें एस्पिरिन खिलाता हूँ। मालूम होता है बुखार तुम्हारे सर में चढ़ गया है, वरना तुम ऐसी बैकी न छोड़ते। मैंने उसकी पतली सी कलाई पकड़कर नीचे बिठा लिया। बोला, क्या मतलब? मेरे सर में बुखार चढ़ गया है, मैं बैकी छोड़ रहा हूँ? बताओ मैंने ऐसी कौन सी बैकी हुई बात कही जो तुमने मुझे ऐसे कहा? वो मसमसी सी सूरत बनाकर कहने लगा, कागा भैया तुमने अभी कहा है कि मैं तुम्हें उठाकर मुशायरे और महफिल समा में लेकर गया, वहाँ बाबा सरकार भी थे, जबकि मैं तो कल सुबह से अपने घर कोरंगी गया हुआ था। रात वहाँ बसर की, अभी थोड़ी देर पहले नमाज के वक्त पहुँचा हूँ। रात यहाँ ना कोई महफिल हुई, ना बाबा सरकार यहाँ मौजूद थे। मैं बवंतरों की मानंद मुंह बनाए उसकी जानिब देख रहा था कि वो क्या कह रहा है। अचानक मैंने उससे पूछा, ये जो तुम मुझे अभी एस्पिरिन की गोलियां 2 रुपए और बाबा जी का पैगाम दे रहे हो कि मैं सूफी नूरदीन के पास चला जाऊं, ये सब कुछ तुम्हें बाबा जी 2 रोज पहले ही दे गए होंगे। हाँ बाबा ऐसा ही हुआ था, उसने झंझला कर जवाब दिया। लेकिन बुखार और ये कोड़ों की मार तो मुझे आज अभी 2-4 घंटे पहले पड़ी। वो मुझसे जान छुड़ाते हुए बोला, कागा भैया जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी रत्ती बराबर झूठ नहीं। बहस फजूल है, ये थामो 2 रुपए और पकड़ो अपना रास्ता, यही बाबा सरकार का हुक्म है। वो इंतहाई सर्द मोरी से उठते हुए बोला, अल्लाह हाफिज। वो जाने लगा तो मैंने पूछा, ये सूफी नूरदीन कौन है और मुझे कहाँ मिलेंगे? वो रुका और अजीब से इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुझे घूरते हुए कहने लगा, कागा भैया अगर कोई कागा तुमसे ये सवाल करे कि इस शहर में मुझे रोटी का टुकड़ा कहाँ मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि तुम उस कागा को यही जवाब दोगे कि भैया पर फैलाओ, उड़ो, काएं की बजाय कहाँ करो, नज़र दौड़ाओ, बनेरे फलांगो, दीवारें अलांगो, छतों को छलांगो, फिर देखो कहीं ना कहीं कभी न कभी तो सूफी नूरदीन मिल ही जाएगा। 2-4 चीथड़ों का पोटला उठाए, वहाँ से उठाया, उधर मुड़कर भी नहीं देखा। कराची वाले ऐसे बेदर्द और बेमुरव्वत लोग के ना आए को चाहें ना जाए को पूछें। अगर ये सब कुछ बकौल उस चुग्गी दाढ़ी वाले के ख्वाब और ख्याल ही था तो मेरे जिस्म पे कोड़ों के निशान भी ना होते, मुझे इस वक्त 102 बुखार भी ना होता। ये कैसा तमाशा था?
آدھا خواب، آدھی حقیقت، آدھی نصیحت، آدھی فصیحت۔ اللہ کدھر جاؤں، یہ صوفی نور دین کی خبر کہاں پاؤں؟ کوڑوں کے نشان نما زخموں پہ یوں جیسے کسی نے مرچیں چھڑک دی ہوں، بخار کی الگ دکھن، منہ میں کڑواہٹ، آنکھوں میں شب جگہ کی جلن، لنڈوروں کی طرح منہ اٹھائے سامنے چوک میں آ کھڑا ہوا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر قدم بڑھاؤں کہ چگی داڑھی والا پھر نازل ہو گیا، رومال میں بندھا ہوا ناشتہ بڑھاتے ہوئے بولا، السلام علیکم کاگا بھیا، تم ناشتہ لینا بھول ہی گئے تھے۔ میرا دماغ اور مزاج تو پہلے سے ہی 6x6 بنا ہوا تھا۔ اسے اور ناشتے کی پوٹلی دیکھ کر میں پورے کا پورا 12x12 کا اسلحہ ڈپو بن کر جو پھٹا تو اس بیچارے کو بھاگتے ہی بنی۔ میں یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کاگا بھیا والا پھر نازل نہ ہو جائے۔ اچانک کہیں سے ایک چھکڑا سی بس نمودار ہوئی، ہچکیاں ہچکولے توڑتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر گھسنے کی سوجی، پھر چل سو چل۔ کنڈکٹر نما ایک آدمی میرے پاس آیا، کہاں جانا ہے بچے؟ جواب دینے کی کیا سوچتی، میں تو کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ منہ سے نکل گیا صوفی نور دین۔ وہ پوری اکنی کا ٹکٹ مجھے تھما کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ بخار نے مت ماری ہوئی تھی، سیٹ پہ بیٹھا تو مزید جسم ٹوٹنے لگا، گھٹنوں پہ درے کپڑوں کے تھیلے پہ ماتھا ٹکا کر میں ٹکی سا ہو گیا۔ میری جانے بلا کہ بس کس کس مقامات سے گزری، میں پسینے سے نہایا ہوا اور نیم بے ہوش سا اینکی بینکی بک رہا تھا۔ کنڈکٹر نے مجھے شانے سے پکڑ کر ہلایا، بچے اترو تمہارا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں سر پہ چوٹ لگے کبوتر کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تھیلا تھامے بس سے نیچے لڑک آیا۔ صبح صبح کا وقت، نوکری پیشہ لوگ عجلت میں آ جا رہے تھے۔ ایسے لوگوں سے اگر کچھ دریافت کیا جائے تو اول تو وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بنا کوئی جواب دیے زن سے گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی مروت کا مارا رک بھی جائے تو وہ خود کو اجنبی ظاہر کر کے نکل لیتا ہے۔ دکاندار بھی صبح صبح بونی کے وقت خالی پیلی کسی کو کچھ بتانا نیک شگون نہیں سمجھتے۔ میں تھیلا تھامے سامنے ایک بند دکان کے بیرونی تھڑے پہ بیٹھ گیا، کیونکہ ٹانگیں کمزوری کے باعث لرز رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے کھسک کر شٹر کے ساتھ دکھتی کمر ٹکا کر نیم دراز سا ہو گیا۔ شاید 15-20 منٹ بعد کوئی مجھے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو ایک ادھیڑ عمر کا شریف سا آدمی بڑی نرمی سے مجھ سے مخاطب تھا، بیٹا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ادھر کیوں لیٹا ہوا ہے؟ ذرا قریب آ کر وہ میری جلتی ہوئی آنکھوں اور سرخ تپتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے ذرا تردد سے کہنے لگے، ارے تم تو ماندے بھی دکھائی دیتے ہو۔ اس کے سوالوں کے جواب میں میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، البتہ 2-4 آنسو ضرور ڈلک کر میرے تڑکتے ہوئے گالوں پہ لڑک آئے۔ اس نے کوئی مزید سوال کیے بغیر مجھے تھڑے پہ لمبا لٹا کر میرے کپڑوں کا تھیلا سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا صرف تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح لیٹے رہو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ میں پہلے نیم دراز تھا، اب جب سیدھا لٹا دیا گیا تو آنکھیں خود بخود مند گئیں۔ انتہائی نکات اور بخار کی غنودگی نے مجھے ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ میں دوبارہ جب ہوش میں آیا تو شام نے اپنے شامیانے گاڑ دیے ہوئے تھے۔ ہوش پلٹنے کے بعد سب سے پہلے میں نے جس چیز کا ادراک کیا وہ بجلی کا پنکھا تھا جو میرے اوپر بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چھت، جاڑ، دیواریں، دروازے، کھڑکیاں، فرنیچر، فرش، قالین، وہ قیمتی پلنگ، صاف ستھرے غلاف، چادریں، تکیے، سر بھاری اور بھیگا سا لگا۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو ماتھے پہ برف کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بخار کی حدت اور شدت اب خاصی کم ہو گئی ہے۔ ایکا-ایکی مجھے غسل خانے جانے کی حاجت محسوس ہوئی اور ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کمرہ، یہ مکان، یہ جگہ۔ پھر اس مہربان شخص کی صورت بھی سامنے آ گئی جو مجھے تھڑے پہ چت لٹا کے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گیا تھا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ وہی دکان والا شخص ہلکی سی بے ریا مسکراہٹ کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ پلنگ کی پٹی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں اب قدرے بہتر ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا نام محمد یحییٰ خان ہے، پنجاب سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے۔
میں یہاں صوفی نور الدین صاحب کی تلاش میں ہوں، اگر آپ مجھے ان تک۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا پہلے تندرست ہو لو پھر کسی کو تلاش کرنا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے میری کمر کے نیچے بازو ڈال کر مجھے پلنگ پہ بٹھایا، پھر میرے لیے سلیپر سیدھے کیے، انہیں میرے پاؤں میں پہنایا اور بسم اللہ کہتے ہوئے مجھے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ پھر بازو تھامے آہستہ آہستہ باتھ روم تک لایا۔ دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا میں باہر کھڑا ہوں، اچھی طرح سکون تسلی سے ہاتھ منہ دھو، دانت منجن کرو، لیکن نہانا ابھی مناسب نہیں۔ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے آواز دے لو، باہر نکلو گے تو ہلکا پھلکا کچھ کھانا پینا بھی تیار ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالک یہ کیسا انسان ہے، ولی ہے یا کوئی فرشتہ؟ مجھ معمولی انجان سے لڑکے کی اتنی خدمت اور ایسی محبت، صاف ستھرا تولیہ، صابن، منجن کی ڈبیا، تازہ مسواک، فراغت طہارت، ہاتھ منہ دھو دھلا کر باہر آیا تو میں خود کو قدرے تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ سامنے پلنگ کے آگے تپائی پہ ہلکا پھلکا ناشتہ سا پڑا تھا، دلیا، کھچڑی، آش، دودھ۔ لو بیٹا تم حسب خواہش کچھ کھا پی لو اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو۔ اور ہاں، وہ سامنے مصلی پڑا ہے، مغرب کی نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور کھانے کے بعد یہ دعا لینا مت بھولنا۔ وہ 2 پڑیاں میرے آگے رکھ کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز ہم دونوں نے مسجد میں ادا کی۔ اب ہم باہر ایک کھلی سی سرسبز جگہ پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس شریف اور عجیب سے شخص نے صبح سے لے کر اس وقت تک ایک لفظ بھی اپنے بارے میں نہیں کہا تھا۔ اس کا نام، کام میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، وہ جو بھی تھا، مگر یہ تھا کہ اس وقت تک وہ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ اسی نے لمحہ لمحہ میرا خیال رکھا، دوا، خوراک، آرام، حتیٰ کہ مجھے نئے کپڑے، نئے جوتے تک پہنائے۔ وہ میرا محسن اور دوست تھا۔ اب میں بات چیت میں کوئی موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کا شکریہ ادا کر کے یہاں سے رخصت لوں اور صوفی نور الدین کو پکڑوں، جن کے پاس میرے تسلیم و رضا والے پرچے تھے، لیکن وہ بھی تو شاید کوئی صاحب کشف تھا۔ ہاتھ بڑھا کر بولا، اللہ حافظ بیٹا۔ یہ نیچے سڑک سیدھی سمندر پہ ختم ہوتی ہے۔ میں سڑک پہ سمندر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جس طرح ہر راستہ مختلف نشیب و فراز، ٹیڑھ میڑ، آسانیوں اور پریشانیوں اور کمی بیشی سے ہوتا ہوا ایک منزل پر جا کر ختم ہوتا ہے، جیسے ہر مذہب مسلک و مقصد طرح طرح کے گنجلکوں، ابہامات، افہامات، بینات، توہمات سے چھوا چھوئی کرتا ہوا صرف ایک ہی رب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور قطرے سے لے کر آبجو سے ندی، نالے، دریا، چشمے، آبشاریں، سب کے سامنے صرف سمندر ہوتا ہے۔ آب سنتل ہو یا آب انگور، آب شورا ہو یا آب زلال، آب حیات ہو یا آب کوثر، سب اسی سرچشمہ قدرت و حکمت سے پھوٹتے ہیں۔ اڑو کاغا اڑو، سمندر سے بہت پہلے تمہیں ایک نالا اور ملے گا، اس سے سیراب ہوتے جانا۔ کپڑوں والا تھیلا تو ادھر اسی کے گھر تھا، پاجامہ، قمیض اور چپل جو پہنے تھے وہ اسی مرد نیک خو کے دیے، بلکہ پہنائے ہوئے بھی تھے۔ رات کا پہلا خشک سا پیر، سمندر کی نمدار بوجھل ہوا جس میں شاید برکت کے لیے ہلکا سا نمک ملا دیا ہوا تھا، صاف آسمان، کہیں کہیں میری طرح آوارہ بادلوں کے ٹکڑے، شرمیلے سے ستارے اور پیلا سا چاند، یہ میرے آسمانی ساتھی تھے۔ اور زمین پہ فراٹے بھرتی ہوئی موٹریں، ٹرامیں، بسیں، دو رویا بڑی سی سڑک، پام یوکلپٹس کے درخت، در و دیوار، جھاڑ، جنکار، پتھر، دھول، دھواں اور غبار۔ میں آگے پیچھے سے دور دور تک اکیلا، پیلی پیلی اداس سی پول لائٹ۔ میں سمندر کی جانب یعنی کیماڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی تو پرانی نمائش کا بڑا سا گول چکر والا چوک بھی کچھ دور تھا، مگر سامنے نظر آ رہا تھا اسے جب کراس کروں گا تو پھر اصل بندر روڈ شروع ہوگا۔ میں اپنی لگن اور لگی بندی سفری ردم برقرار رکھے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر بس چلا جا رہا تھا۔ ایک بھاری بھرکم ٹرام دڑ دڑ کرتی ہوئی گزر گئی۔ میں اپنے قدموں پر رک سا گیا اور سوچنے لگا کہ کیا بیہودہ سواری ہے، نہ ٹرین اور نہ بس یا گاڑی، شاید اسی لیے اسے ٹرام کہتے ہیں۔
کیسا بے انگم اور صوتی لحاظ سے بے سرا نام ہے، یعنی پہلے ٹورٹ رہو پھر ٹرام کہو۔ میں دور تک اس کے پیچھے والی سرخ بتیاں دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کے گزرنے سے میری محویت کا سارا لطف غارت ہو چکا تھا، جیسے طبلہ یا طاؤس اگر سر سے اتر جائیں تو پھر ٹھوک ٹھانک کر کھینچ تان کر سر میں کر لیے جاتے ہیں، مگر کچھ بدمزگی اور بے لطفی ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مجھے خود کو دوبارہ سر میں لانے کے لیے ہلکا سا تردد کرنا پڑا۔ اب پھر میری چال چاپ اور رفتار میں ردم سا آ گیا تھا، مگر کانوں میں کچھ سریلے تان پلٹے بھی سنائی دینے لگے۔ میں نے اب سارا دھیان کانوں پر دھر دیا، آواز کی لہروں کو بانپتا اور ان کے باؤں کے رخ کو جانچتا ہوا میں سڑک سے کچے پر اتر آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کراچی میں مہاجروں کی آبادکاری ہو رہی تھی، جہاں جدھر جس کے سینگ سمائے وہ ادھر بیٹھ گیا تھا۔ جگہ جگہ جھونپڑیاں، جھگیاں اور ٹین ٹاٹ کے گروندے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ پرانی نمائش کا آدھے سے زیادہ علاقہ غیر آباد، کٹی پھٹی جھاڑیوں، کھڈوں اور غیر ہموار بیکار سی زمین پر مشتمل تھا۔ قائد اعظم کے مزار والا علاقہ بھی ایسا ہی غیر آباد اور نیم جنگل سا تھا۔ یہ طبلے سرنگیوں کی آوازیں بھی بائیں جانب کی کسی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ ذرا اور آگے بڑھا تو سازوں کی آوازوں کے ساتھ اب قوالوں کے کول کلبانے بھی سنائی دینے لگے۔ میں جماندرو بلا کا کن رسیا نماز جنازہ پہ جاتے جاتے اگر راستے میں کہیں سارے گاما کی بنک پڑ جاتی تو رخ بدل جاتا، اور یہاں تو معاملہ ہی اپنے ہاتھ میں تھا۔